बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज कश्मीरियों के लिए फ़तह का दिन है। ये इस दिन को देखने के लिए कश्मीर मुत्तहिद हुए, एक बड़े मकसद के लिए वो अपने घरों से बाहर निकले। एक बात तो साबित हो गई है कि अगर कौम मुत्तहिद हो, वो हजूम की शक्ल में ना हो, एक उनमें इत्तेहाद हो, तो फिर पहाड़ अपना सीना चीर चीर कर उन्हें वेलकम करते हैं, दरिया भी अपना सीना चीर कर उन्हें रास्ता देते हैं। वो लम्हा, वो कौन सा लम्हा था जब कश्मीरियों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? कश्मीरियों ने इसमें क्या पाया, क्या खोया, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये ज़नाटेदार थप्पड़ है उनके लिए जो इस खालिस्तान अवामी तहरीक को राह से जोड़ते रहे और उन्हें भारत के, हिंदुस्तान के एजेंट कहते रहे। ये थप्पड़ है उन कुत्तों के लिए जो अवामी तहरीक जब भी कोई उठती है, अपना हक मांगती है, तो उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। इस अवामी तहरीक की कामयाबी ने उन कुत्तों के मुंह पर एक चांटा, ज़ोरदार चांटा रसीद किया, जो अवाम में तकसीम पैदा करते हैं, उनमें फूट पैदा करते हैं। कश्मीरी माएँ ये भूल गए, ये समझते रहे कि शायद हम पिछले 78-80 साल से जो कुछ अपने वही फरसूदा इल्ज़ामात, वही घिसे पिटे जुमले जो आजमा रहे हैं, वो यहाँ पर कारगर साबित होंगे। कश्मीरियों की तहरीक को कुचलने के लिए मरकज़ से, यानी इस्लामाबाद से FC, रेंजर्स, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस भेजी गई। मैंने अपने गुज़श्ता से पेवस्ता वीलाग में बताया था आपको कि जियो के रिपोर्टर जो 25 साल से जियो के साथ वाबस्ता है और मुजफ्फराबाद से उसके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने उन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया था कि कश्मीरियों पर गोली किसने चलाई थी। कश्मीरी माएँ, ये लोग जो फसूदा इल्ज़ामात लगाते हैं, ये भूल गए कि कश्मीरी माएँ बुज़दिल बच्चे पैदा नहीं करती। कश्मीरी माएँ बहादुर बच्चे पैदा करती है। एक कट मरता है तो पूरा का पूरा घर बाहर निकल आता है। वो दरवाजे बंद करके घरों में दुबक कर नहीं बैठ सकते। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि महाजरीन की उन 12 नशिस्तों के वाले से, ये भी आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे कि ये जो कहते हैं कि महाजरीन की 12 नशिस्तें क्यों ख़त्म की गई और कश्मीरी बज़ाहिर जो अवामी एहतजाज, ये कोई आम लोग थे, ये कोई अशराफिया नहीं थे जो इस तहरीक को लीड कर रहे थे। ये पूरे कश्मीर से 32 लोग इस कोर कमेटी का हिस्सा है, अवामी एक्शन कमेटी का। इनमें एक बेकरी का मालिक है, इनमें एक किताबों की दुकान का मालिक है, कोई छोटी सी दुकान रखी हुई है किसी ने, कोई रोज़गार रेडी लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई राज का काम करता है। ये आम लोग थे, इनका तल्लुक़ अशराफिया से नहीं था। इन्हें बज़ोर ताकत कुचलने की कोशिश की गई, इन्हें बज़ोर खंजर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कश्मीरी मुत्तहिद रहे और बिल आखिर वो अपने मकसद हासिल करने में, अपना काज हासिल करने में कामयाब रहे। चट्टान की तरह वो मैदान अमल में खड़े रहे। आपके सामने रखते हैं नाज़रीन, वो तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा कि जो ये कहते हैं कि ये महाजरीन की 12 नशिस्तों के वाले से कहते हैं जी कि महाजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करके कश्मीरियों के कश्मीरी काज को नुकसान पहुँचा। नहीं, कश्मीरी काज को नुकसान नहीं पहुँचा। महाजरीन जो पाकिस्तान में मुकीम हैं वो भी कश्मीरी हैं, हम उन्हें नहीं कहते कि वो कश्मीरी नहीं है, वो भी कश्मीरी है। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि वो 12 नशिस्तें हमने क्यों इन कश्मीरियों ने कहा कि वो ख़त्म करें, उसके पीछे असल में कहानी क्या है। वो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो लोग थे कश्मीर असम्बली में बैठे हुए, जो वुज़रा है 53 की, 50 लाख टोटल आबादी कश्मीर की और 53 मेंबरान असम्बली। अब ये मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ।
مہاجرین حال مقیم پاکستان کے نام پر آزاد کشمیر اسمبلیوں کے خاتمہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں پوائنٹ رکھا گیا؟ وزیر خزانہ جو آزاد کشمیر کا ہے اس کا تعلق پشاور سے ہے، وزیر ٹرانسپورٹ اس کا تعلق راول پنڈی سے، وزیر جنگلات اس کا تعلق نارووال سے، وزیر خوراک اس کا تعلق گجرات سے، وزیر اسپورٹس اس کا تعلق ملتان سے، وزیر مذہبی امور اس کا تعلق راول پنڈی سے، وزیر صنعت و تجارت اس کا تعلق اٹک سے، وزیر انوائرمنٹ اس کا تعلق لاہور سے، عبد الماجد خان یہ وزیر خزانہ ہے جی آزاد کشمیر کے اور پشاور سے ان کا تعلق ہے، جاوید بٹ یہ راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ٹرانسپورٹ کے منسٹر بنے ہوئے ہیں کشمیر کے اندر، محمد اکمل سرگالہ یہ منسٹر جنگلات ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ نارووال سے ہے، محمد اکبر چودھری ان کا تعلق ٹانڈا ضلع گجرات سے ہے اور یہ آزاد کشمیر کے وزیر خوراک ہیں، محمد عاصم شریف یہ ملتان سے اور یہ آزاد کشمیر کے اندر منسٹر ہیں سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر کے، محمد احمد رضا قادری یہ پنڈی کے رہنے والے ہیں اور یہ جناب وزیر مذہبی امور و اوقاف ہے، راجہ محمد صدیق اٹک کے رہنے والے ہیں اور یہ وزیر ہیں صنعت تجارت اور عرفت کے، عامر عبد الغفار لون یہ انوائرمنٹ کے آپ کے منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے اور یہ ملا شادمان ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، غلام محی الدین دیوان یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، یہ ممبر ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے، چودھری محمد اسماعیل یہ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، مقبول احمد یہ سیالکوٹ کے رہنے والے، حافظ حامد رضا یہ سیالکوٹ کے رہنے والے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں ان میں سے بہت سارے ایسے ممبر اسمبلی ہیں آزاد کشمیر کے جن کا ووٹر حلقہ انتخاب ٹوٹل 1000 سے 1500 ووٹروں پر مشتمل ہے، یہ 200 سے 300 ووٹ لے کر آزاد کشمیر میں یہ ممبر اسمبلی بنتے ہیں اور پھر جا کر یہ کہتے ہیں جی کہ ترقیاتی فنڈ اور سارا کچھ لیتے ہیں اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہے ان کے ٹیکس کے پیسوں پر یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں چل تو ہی تو بتا، ایک بندہ 80 سال سے کراچی سیٹل ہے، اس کو ہم حلقے کے ترقیاتی بجٹ کے نام پر 5-10 کروڑ جاری کرتے ہیں، کراچی میں کس جگہ اور کیسے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کا بجٹ لگا سکتا ہے؟ وہ اس کی جیب میں جاتا تھا کیونکہ کراچی پہلے ہی بلدیہ میئر ایم پی اور ایک ایم این اے کے انڈر ہے، یہ لوٹ مار ختم کرنا واحد اور اکلوتا مقصد تھا اور ہے یہ کشمیر کا۔ میں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے ڈرافٹ کی تیاری کے پروسیس میں شامل رہ چکا ہوں، الفنڈ بتا سکتا ہوں آپ کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، الفنڈ بتا سکتا ہوں۔ مہاجرین کو مکمل نمائندگی سے محروم کرنا کسی کا ایک دن بھی مقصد نہیں تھا۔ الیکشن کا طریقہ کار ہم ضرور بدلیں گے، یہ نہیں چل سکتا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن سندھ کے الیکشن کمیشن اور پولیس کروائے یا پنجاب کے الیکشن کمیشن اور پنجاب کے پولیس کروائے۔ میں آپ سے ایک مطالبے کے حق میں کمیٹی نے جو مکمل لائے عمل کی تجاویز تیار کر رکھی ہیں وہ اوریجنل دستاویزات دکھا سکتا ہوں۔ یہ آپ سے میں ملتمس و التماس کرتا ہوں کہ پرانے بے وقت ہوتے فاروقہ کوپڑی کو پھیلائے زہریلے بیانیے کا اندھا شکار نہ بنے یا سرکاری بیانیے کا اندھا شکار نہ بنے۔ ویسے اب آپ تحقیق کر لیں، جو یہ کرتے ہیں نا ان پر تنقید کرتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کر لیں۔ مہاجرین کی نشستوں پر کامیاب امیدواروں نے ووٹ کتنے لے رکھے ہیں؟ 200 300 400 جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اتنے ووٹ لے رکھے ہیں۔ 12 نشستوں پر 12,000 ووٹ بھی مشکل ملے گا، 90 جبکہ مہاجرین کی تعداد 2.5-3 لاکھ ہے، 90-95% مہاجرین ان کو ووٹ دینے آتے ہی نہیں۔ اب پاکستان میں نسل در نسل رہ کر بھول بھی چکے ہوئے ہیں کہ ان کی نمائندگی آزاد کشمیر اسمبلی میں ہے، اس لیے ان 12 نشستوں کو مخصوص نشستوں کا درجہ دے کر آزاد کشمیر اسمبلی میں جو جماعت جتنی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے، یہ آزاد کشمیر ٹیریٹری کی میں بات کر رہا ہوں، اس تناسب سے ان میں بانٹ دیں۔ نہ مہاجرین کی نمائندگی ختم ہوگی اور نہ کشمیر کات کو نقصان کا شائبہ باقی رہے گا، نہ ہی نشستوں کا ازالہ، نہ ہی نشستوں کو آزاد کشمیر میں حکومتی گرانے بنانے کے لیے استعمال کر، یہ بلیک میلنگ کے لیے یہ نشستیں رکھی گئی تھی۔ جس طرف یہ 12 نشستیں جاتی تھی، یہ ہمارے جو کاریگر ہیں جو پاکستان میں پچھلے 78-80 سال سے حکومتیں بنا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے جو کہ آزاد کشمیر میں
حکومتیں بنانے گرانے میں یہ ممدماون ثابت ہوتی ہیں۔ میں ان کو تو سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو عوامی تحریک چل رہی ہے یہ را کی فنڈنگ سے چل رہی ہے، یہ ہندوستانی ایجنٹ ہیں، یہ انتشاری ہے۔ میں ان کو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک اسمبلی کی اس کی مدت میعاد 5 سال ہوتی ہے، اس کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل کریں آپ؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو ممبران اسمبلی ہیں آپ انہیں ایک رسے کے ساتھ باندھ کر لے کی طرح انہیں ہانک لگائیں اور کہیں کہ چل یہ بڑا باڑے کا ٹٹو ہے، اسے ووٹ دے۔ یہی ہوا۔ سردار عبدالقیوم نیازی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم تھے وہاں پر، پھر وہاں پر سردار تنویر الیاس کو لایا گیا، اس کے بعد ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا، وہ ساری پارٹیوں کو ان کی قیادت بشمول فاروق حیدر، چودھری یاسین اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے تھے قائد کشمیر، فخر کشمیر، پتہ نہیں فخر فلاں، ان کو ایک رسے کے ساتھ باندھ کر کہا گیا کہ چل یہ سب سے بڑا ہمارا ایک حوالدار نے یہ بڑا ہمارا باڑے کا ٹٹو ہے، اسے ووٹ دے۔ کیا آزاد کشمیر میں 3 وزراء اعظم کی جو تبدیلی تھی یہ بھی راہ کی سازش تھی؟ اس پر آپ کے منہ میں دہی کیوں جم جاتا ہے؟ آپ کے منہ میں گنگنیاں کیوں جم جاتی ہیں؟ اس وقت آپ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ گسا پٹا راہ کی فنڈنگ، ہندوستانی ایجنٹ، فلاں ایجنٹ جو آپ لگائے رکھتے ہیں نا، اس کو آپ یہ 80 سالہ پرانے جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کشمیر کے اندر بھی آپ نے وہی جا کر بٹھایا اور کہا ان لوگوں کو کہ جو آئے، جس طرح عمران خان صاحب یہاں پر اقتدار کو نکال باہر کیا آپ نے انہیں، پھر جی بی میں وہی پریکٹس کی، پھر کشمیر کے اندر وہی پریکٹس کی، اور پھر آپ نے کہا کہ یہ کامیاب ہوگا۔ نہیں، کشمیری باشعور ہے، وہ متحد ہو کر نکلتے ہیں، وہ ہجوم کی شکل میں نہیں نکلتے۔ ناظرین، آپ کے میں سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ طے پایا عوامی ایکشن کمیٹی اور ان قوتوں کے بیچ میں جو طاقت کے زور پر، جو خنجر کی نوک کے زور پر، جو بزور بندوق کچلنا چاہتے تھے انہیں، بالآخر وہ میز پر جا کر بیٹھے اور انہوں نے جا کر مکالمہ کیا ان سے اور رات کے معاہدہ ہوا۔ کیا جی ہم نے کیا پایا؟ میں آپ کو یہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت 12 مہاجر ممبران وزارتوں اور فنڈر سے محروم ہو گئے۔ یہ وہی 12 نشستیں تھیں جن کے بارے میں جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا سب سے اوپر تھا، ٹاپ آف دی لسٹ۔ موجودہ 8 مہاجر وزراء جو ان سیٹوں سے تھے انہیں فرق کر دیا گیا۔ کابینہ ممبران کی تعداد یہ دیکھیں 53 کا ہوس، اس میں 50 لوگ جو ہے وہ وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں، اس میں 36 سے کم کر کے 20 لائے گئے۔ آزاد کشمیر میں اپنے ٹولوں کو، اپنے جو ہانکے کے جنواری ہانکتے ہیں نا، کوئی انسان تو کسی ہانکے میں نہیں آتا، ان کو نوازنے کے لیے 32 محکمے بنائے گئے، ٹوٹل 20 محکمے تھے، ان کو 32 محکموں میں کنورٹ کیا گیا۔ مطلب جیسے کہ تعلیم کا ایک محکمہ ہے، اس میں کالجز کو علیحدہ کر دیا گیا، سکولز کو علیحدہ کر دیا گیا، سیکنڈری کو علیحدہ کر دیا گیا، ایلیمنٹری کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کو 20 پر لایا گیا واپس۔ ایک اعلیٰ سطح آئینی کمیٹی بنائی گی جو کہ جس میں اشرافیہ، جس میں ججز شامل ہیں، جس میں سابق صدور شامل ہیں، سابق وزراء اعظم شامل ہیں، ممبران اسمبلی اور ان کی پنشن مراد، یہ ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی کہ انہیں ختم کیا جائے گا۔ اچھا، 2 اکتوبر کو جو لوگ پلاک میں، بنجوسا میں، مظفر آباد میں شہید ہوئے، ان کو جو معاوضہ دیا جائے گا وہ اسی تناسب سے دیا جائے گا جیسے ایک سرکاری ملازم شہید ہوتا ہے، جتنا اس کو ملتا ہے ان کو دیا جائے گا، اور ان کے فیملی ممبران کو
گورنمنٹ جاب بھی دی جائے گی، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 50 لاکھ آبادی جو کشمیر ہے اس میں MRI اور CT اسکین کی جو مشینیں ہیں وہ نہیں ہے۔ یہ بھی مطالبے میں رکھا گیا اور ڈیمانڈ پوری کی گئی۔ تحصیل کی سطح پر جو اسپتال ہے، ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو اسپتال ہے، ان میں رکھا جائے گا۔ یہ فقط ایک جو ہے وہ ایجوکیشن بورڈ تھا میر پر، جو پورے سزاد کشمیر کو کنٹرول کرتا تھا۔ متعدد بار انہیں کہا گیا کہ ایجوکیشن بورڈ اور بنائے، لیکن نہیں۔ اب کی بار 2 ایجوکیشن بورڈ، ایک پونچھ اور ایک مظفر آباد، اس کی بھی منظوری دی گئی کہ یہ 30 دن میں ایجوکیشن بورڈ مکمل کیے جائیں گے۔ یہ سارے جو مطالبات میں پڑھ رہا ہوں جو مانے گئے ہیں، ان کی میعاد کوئی کسی کی 15 دن کی ہے اور کسی کے 3 دن کی، 30 دن کی ہے کہ ان کے اندر یہ مطالبات مانے جائیں گے۔ ریاست بھر میں یکساں نظام تعلیم، یکساں میرٹ کا قیام اور طلبہ تنظیموں کی بحالی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ صحت کے جو ہے نا وہ فری دی جائے گی آزاد کشمیر کے اندر۔ موبائل سروس آزاد کشمیر کے اندر موبائل سروس تو بالکل ہے ہی نہیں نا جی۔ وہاں پر تو آپ یہ جو کاریگر ہیں انہوں نے وہاں 4G تو اس کا کنسپٹ ہی نہیں نا جی۔ وہاں چونکہ 3G G3 چلتی ہے، گن جسے کہتے ہیں، اور ایک کی 47 چلتی ہے، تو 4G کا کنسپٹ کہاں سے آئے؟ لیکن اس کی بہتری کے لیے پیسے دیے گئے جی کہ وہ اس کو بہتر کریں گے، اور اسلام آباد کا جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے موبائل کا، انٹرنیٹ کا، وہ آزاد کشمیر کے اندر وہی سٹینڈرڈ پر کار رکھا جائے گا۔ منگلا ڈیم جو ریزنگ ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ اس وقت اپنے گھروں سے اجڑ چکے تھے، اور حکومت آزاد کشمیر ان کو مالکانہ حقوق نہیں دے رہی تھی۔ یہ اب کی بار رکھا گیا ہے کہ 30 دنوں میں ان کے پاس جو زمینیں ہیں جہاں جا کر وہ بسے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ بلدیاتی جمہوریت کی روح ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی الیکشن، وہ ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے یہ چودھری بڑے بیٹھے ہیں نا، یہاں پر یہ انتخابات نہیں ہونے دیتے، اگر ہو بھی جائیں تو اختیارات نجی سطح پر نہیں جانے دیتے، کیونکہ اگر نجی سطح پر گئے تو پھر نہیں چودھری صاحب کوئی نہیں کہے گا، پھر SP DSP SHO تھانے کا اور DC وغیرہ ان کے آگے پیچھے نہیں پھریں گے۔ وہ مکمل بحال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے اندر تمام لوگوں کا ہیلتھ کارڈ کے لیے پیسے فراہم کیے گئے، اور 15 دن کے اندر وہ ہیلتھ کارڈ فنکشنل ہو جائیں گے۔ وہ ظاہر آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، وہی ہیلتھ کارڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پہلے سے وہ تھا موجود آزاد کشمیر کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو جب ہٹایا گیا، گرایا گیا، تو پھر اس کے ساتھ وہ تمام سہولیات جو تھی وہ خیبر پختونخوا کو، پنجاب کو، بلوچستان سندھ کو ملی ہوں یا آزاد کشمیر کو، وہ بالترتیب انہیں ختم کر دیا گیا تھا۔ بجلی کے نظام، آزاد کشمیر میں بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ آزاد کشمیر میں بجلی پیدا ہوتی ہے اور وہاں پر وولٹیج انتہائی بالکل کم سطح پر ہے۔ آزاد کشمیر کی بجلی جو ہے وہ ٹوٹل اس کی جو ضرورت ہے وہ کوئی 300 میگا واٹ بھی نہیں، اور آزاد کشمیر کو 7 سے 10 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ میرا اپنا ضلع جہاں میں رہتا ہوں، میرا آبائی ضلع کوٹلی، وہاں پر 110 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ضلع کوٹلی کے لیے 30 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے وولٹیج جو ہے وہ جب آپ لائٹ جلائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بجلی ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ کرپٹ عناصر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو وہاں پر برائے نام تھا، اب وہاں پر وہ اس کو اختیار دیے گئے ہیں، اور پاکستان کا جو نیب کا سسٹم ہے اس طرح کے کہ وہ وہاں پر بنایا جائے۔ میرپور میں اور مظفر آباد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو پہلے سے بنے ہوئے تھے، ان کو فنکشنل کیا جائے گا، اور پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر کیا جائے گا۔ پینے کا صاف بڑی بڑی جو فیزیبلٹی اسٹڈی، جو بڑے بڑے منصوبے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ عوامی سہولت کے گلپور اور رحمان، یہ کوٹلی کا جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر اس کے برجز نئے بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ کیا جائے گا سارے معاملات۔ تو اصل میں یہ حقائق تھے، یہ ہمارے مطالبات تھے۔ ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو آئین اور قانون سے مغائر ہو۔ ہمیں جوڑ دیا گیا راہ سے، کشمیری کو جوڑ دیا گیا بھارت سے، کشمیری کو انتشاری قرار دیا گیا،
فقط 50 لاکھ کی آبادی، پرامن احتجاجی تحریک، تشدد کیا گیا، ان پر مارا گیا، لوگوں کو جان سے مارا گیا۔ پھر جب جان سے مارا گیا تو جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب کی طرح، خیبر پختونخوا کی طرح، بلوچستان کی طرح، سندھ کی طرح ہم ان کو جس طرح وہاں دبایا جاتا ہے لوگوں کو، ہم ان کشمیریوں کو بھی اس طرح دبا لیں گے۔ لیکن کشمیر کا کوئی اگر ایک بچہ، اس میں کسی گھر کا بچہ شہید ہوا تو وہ پورا شہر ہی نکل آیا اس کے مائے۔ یوں یہ متحد ہوئے قوم۔ ہم تو پچھلے 80 سال سے ہند کی بربریت کا مقابلہ کر کے اس نے تو ہمیں ایک قوم بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کشمیری پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ کشمیری تو پچھلے 80 سال سے خنجر کی نوک کے نیچے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ جیلوں میں، تہاڑ جیل میں پڑا ہوا ہے آج بھی یاسین ملک، جا کر اس سے پوچھے کہ وہاں اس پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہ آج بھی وہاں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ علی گلانی مرتے دم تک پاکستان زندہ باد، ایک بوڑھا شیر جس کی للکار سے پورا ہند کانپتا تھا۔ وہ کہتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جب میں مروں تو مجھے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، اور آپ ہمیں را کا ایجنٹ، انتشاری یہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کشمیری پاکستان کا کشمیر پر بہت بڑے صنعت ہے، آپ کا قرض ہے ہم پر، لیکن ہم اپنے ووٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی رائے پر کسی دوسرے کی رائے کو مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ عوام، ڈیموکریسی میں تو عوام، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہی ہوتا ہے نا جی، اسی کے لیے عوام نکلی تھی۔ اس طرح انہیں متحد ہوئے، انہیں بے مثال کامیابی ملی۔ تو ناظرین، یہ وہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اس عوامی تحریک کے مقاصد تھے، اور یہاں پر پراپوگیٹ کیا گیا، پراپوگنڈا کیا گیا۔ یہاں پر میں حیران ہوں اس بات پر کہ کچھ ایسے بھاڑے کے ٹٹو جنہوں نے ٹویٹ کیے جی کہ ہم ہندوستان سے وہ لیتے ہیں جناب، نٹ لے کر ہم سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یار تمہیں کوئی کشمیر کی جیوگرافک جو اس کی وہ پتہ ہے کہ کشمیر کی جیوگرافی کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے؟ کشمیر تو پہاڑوں کا علاقہ ہے، ندیوں نالوں کا علاقہ ہے، بہتے آبشاروں کا علاقہ ہے۔ مظفر آباد والے جا کر لوہار گلی کھڑے ہو جائیں تو ادھر سے منسیرا کا سگنل آ جاتا ہے۔ یہ میرپور اور کوٹلی والے ہمارے یہاں پر الاڑ اور دینا چلے جائیں تو پنڈی اور میرپور جلم کے سگنل آتے ہیں۔ تمہیں ہم راہ سے جوڑتے ہو، بمبر والے گجرات سے لیتے ہیں۔ یار کمال کرتے ہیں۔ یہ سرکاری بیانیہ کی ترویج چھوڑ دیں۔ سرکاری بیانیہ جو بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں نا، ان کا وہی حشر ہوتا ہے جو آج آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو ان کی اہمیت ٹکا ٹوکری کر دی گئی ہے۔ یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم سے جڑے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر، عدالتی محاذ پر، وہ جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہے ہیں۔ مجھے آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔